अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 अगस्त 2020 है और आज दिन है मंगल का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला के अंदर मुजाहिदीन और भारतीय फौज में झड़पों को दूसरा दिन हो चुका है। भारतीय फौज के तकरीबन 12 के करीब फौजी एहलकार मारे जा चुके हैं, जबकि 17 से जायद भारतीय फौजी एहलकार जख्मी भी हुए हैं। भारतीय मीडिया में भारतीय फौजियों की हलाकत के हवाले से दुरुस्त खबरें नहीं बताई जा रही हैं। ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन के जो हमले हैं वो आने वाले दिनों में मजीद तेज होंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि दूसरा साल शुरू हो चुका है, कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है, वहां पर लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। अब कश्मीरी मुसल्ला होकर फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू कर चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि 3 मुजाहिदीन भी इस मार्के के अंदर शहीद हो गए हैं। भारतीय फौज के खिलाफ मकबूजा कश्मीर की आवाम मुजाहरे भी कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारतीय नेवी का इंतहाई आला सतही इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुआ है, जिसमें खुफिया इदारे, भारतीय फौज और भारतीय नेवी के एहलकार शरीक हुए हैं। मोदी की जानिब से भारतीय नेवी को ऑर्डर दिया गया है, भारतीय बहरिया को ऑर्डर दिया गया है कि वो समंदर के अंदर चीनी जहाज़ों का रास्ता रोकें और चीन के खिलाफ प्रेशर बढ़ाएं, और यहां तक कि साउथ चाइना सी के अंदर भी भारतीय नेवी को हमले करने का हुक्म दिया गया है ताकि चीन को लद्दाख से निकाला जा सके। लेकिन अभी काम चाइना ने भारतीय नेवी के इस इंतहाई आला सतही इजलास पर नजर रखी हुई है और इसके रद्द अमल में चाइना की जानिब से भी भारतीय समंदरों में खतरनाक जंगी जहाज पहुंचा देने का फैसला किया गया है। जबकि दूसरी जानिब इतलात ये सामने आ रही हैं कि लद्दाख के अंदर हालात कशीदा हैं। चाइना की जानिब से फौजें बढ़ाने, जंगी साजो सामान बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं जो नाकाम जा रहे हैं। जबकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और दीगर जो भारत की 7 रियासतें हैं वहां पर भी चाइना की जो मिलिट्री की मूवमेंट है वो बढ़ चुकी है और भारत ने भी अपनी फौजों को बड़ी तादाद में 7 रियासतों में पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि चाइना भारत की इन 7 रियासतों पर कब्जा ना कर सके। इस वक्त सूरत हाल यह है कि LAC और LOC दोनों तरफ से भारत घिरा हुआ है। भारतीय फौजें मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। बांग्लादेश की जो वजीर आज़म है शेख हसीना वाजिद, वो पाकिस्तान का अनकरीब दौरा भी करने जा रही हैं, जबकि भारत की जानिब से बांग्लादेश को अपने ब्लॉक में रखने के लिए मिन्नतें की जा रही हैं और मिन्नत समाजत की जा रही है। एक ताज़ा खबर सामने आई है कि भारत ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा है बांग्लादेश ताकि बांग्लादेश के हुकाम से मुज़ाकरात करे और वो चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक में बांग्लादेश शामिल ना हो, भारत के साथ रहे। इसी हवाले से भारत के सेक्रेटरी खारजा, बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो उन्होंने दौरा किया है बांग्लादेश का और बांग्लादेशी हुकाम से रब्ता किया है, लेकिन उन्हें वहां पर हजीमत का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि नेपाल के साथ भी भारत के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और अब नेपाल के अंदर चाइना ने सरमायाकारी शुरू कर दी है और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर जितने भी भारत की पड़ोसी रियासतें हैं उन सब से भारत की मुखालफत में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े जाने काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की बॉलीवुड फिल्म के मशहूर अदाकार आमिर खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जो बेगम है, अहलिया हैं अमीना एर्दोगान, उनसे मुलाकात की है इस्तांबुल के अंदर। और इस मुलाकात के अंदर आमिर खान की जो तस्वीर हैं वो दुनिया भर के अंदर वायरल भी हुई हैं। लेकिन भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द की बीजेपी जमात और RSS के गुंडों ने आमिर खान की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया से मुलाकात को एक तरह से प्रोपेगेंडा के तौर पर लिया है और आमिर खान को गद्दार वतन करार देकर पाकिस्तान और तुर्की की भारत के खिलाफ साजिश करार दिया है। हालांकि नाज़रीन काम, जो बॉलीवुड अदाकार हैं आमिर खान
وہ ترکی کے اندر ایک فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے. انہوں نے خود ملاقات کی خواہش کی کہ وہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی اہلیہ سے ملاقات کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں. اس سے پہلے ناظرین کرام عامر خان نے اسرائیل کے جو کرپٹ اور دہشت گرد وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان سے ملاقات سے انکار کیا تھا. بھارتی میڈیا پر اور بھارت کے RSS اور BJP کے غنڈے مسلسل عامر خان کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں اور عامر خان کو دیش دروہی قرار دے کر انہیں بھارت کی شہریت ان سے چھیننے کا کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک فلم بنائی تھی PK کے نام سے، جس پر بھارتی میڈیا میں بھارتی ہندو دہشت گردوں نے، انتہا پسندوں نے ان پر حملے کرنے، ان کے قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھی. ناظرین کرام اس سے پہلے بھی بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی نفرت انگیز مہم چلائی جاتی رہی ہے. اگرچہ بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے بالی ووڈ، اس کے اندر بہت سے مسلمان اداکار بھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کے جو کردار ہے یا ان کی جو عادتیں ہیں وہ ہندوؤں کے طرز پر ہیں. لیکن عامر خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سچے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے حق میں وہ ہمدردی رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کی تھی. آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام. جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے. ناظرین کرام ایران افغانستان میں امریکی افواج پر حملوں کے لیے طالبان کی مدد کر رہا ہے. امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ایک تازہ رپورٹ شائع کی ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں امریکہ کی جانب سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ روس کی جانب سے طالبان کو پیسے دے کر امریکیوں کو قتل کروایا جاتا رہا ہے، جس کی روس نے اور طالبان نے مذمت کی تھی. اور اب بھی طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ایران سے مدد لے کر امریکیوں کو قتل نہیں کرتے ہیں اور ان کی جو جنگ ہے وہ آزادی کی جنگ ہے اور وہ یہ جنگ خود لڑ رہے ہیں. جبکہ ناظرین کرام ایک تازہ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 ماہ کے اندر مکمل امریکی افواج کو افغانستان سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے. ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ نومبر سے پہلے امریکی صدر مکمل امریکی فوجوں کو افغانستان سے نکال دیں گے. جبکہ طالبان قیدیوں کی رہائی میں تاخیر شروع ہوئی ہے اور اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل حکومت نے جان بوجھ کر طالبان قیدیوں کی رہائی روک دی ہے، جس کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رواں ہفتے جو انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ شیڈول تھا وہ شاید نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے طالبان کے حملے بھی بڑھ چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران طالبان کی کارروائیوں میں 30 سے زائد کابل انتظامیہ کے اہلکار مارے گئے ہیں. آگے بڑھ لیتے ہیں کام. جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور UAE کے تعلقات کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام اسرائیلی صدر نے پہلی بار کسی بھی عرب ریاست کے حکمران یا ولی عہد کو اسرائیل کے دورے کی دعوت دی ہے. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد کو اسرائیلی صدر نے یروشلم کا دورہ کرنے کا حکم دیا ہے، دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ محمد بن زائد کو فوری دورہ کرنا چاہیے اسرائیل کا. اس حوالے سے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگلے ماہ محمد بن زائد اسرائیل کا دورہ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں چند دن پہلے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد اب باقاعدہ اسرائیل اور متحدہ امارات کے تعلقات شروع ہو چکے ہیں. اسرائیل اب باقاعدہ سعودی عرب کی فضائی حدود سے متحدہ عرب امارات کے لیے جو فضائی سروس ہے وہ بھی بحال کر رہا ہے اور سیاحت کی آمد و رفت بھی دونوں طرف سے جاری ہو چکی ہے. جبکہ امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں یہودی جیرڈ کوشنر، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ امریکہ فوری طور پر انضمام کا پلان اس کو مؤخر کر رہا ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا تاکہ عرب ریاستوں سے پہلے تعلقات بہتر ہو جائیں. پھر اسرائیل امریکہ اسرائیل کے جو پلان ہے یہودیوں کی بستیوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا، یعنی فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے کا جو پلان ہے، اس کی پھر امریکہ حمایت کرے گا اور بعد میں جا کر اسرائیل عرب ریاستوں سے تعلقات بنانے کے بعد فلسطینی علاقوں پر قبضہ بھی کر لے گا. ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اس وقت اسرائیل کے یہودی مسلمان ملکوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور رفتہ رفتہ گریٹر اسرائیل بناتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی عرب کے ناعاقبت اندیش حکمران اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے ناظرین کرام اس وقت خبر ایک یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے اور عمان اور بحرین، کویت اور دیگر گلف ممالک اس وقت لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات شروع کر دیے جائیں. آگے بڑھ لیتے ہیں کام. جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے. کام فلسطین کے اندر اسرائیلی درندوں کے حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے جب سے عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہیں. اسرائیل کی غاصب فوج فلسطینیوں پر حملے کر رہی ہے.
ایک تازہ خبر کے مطابق فلسطین کے ایک شہری کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ غزہ کے اندر بھی اسرائیل کی فضائیہ مسلسل بمباری کر رہی ہے اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اسلامی ملک تیونس کی پارلیمنٹ میں متحدہ امارات اور اسرائیل کے تعلقات کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اس حوالے سے مذمتی قرارداد بھی پاس کی گئی ہے اور مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کا ساتھ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا کے جنگی بحران کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی، جرمنی اور اسی طرح سے قطر کے وزرائے دفاع نے لیبیا کے وزیر دفاع اور حکام سے رابطہ کیا ہے اور لیبیا کے حکومت کا تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پہلے ترکی کی فوجیں لیبیا کی منتخب حکومت کا ساتھ دے رہی تھیں، جبکہ اب ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جرمنی بھی ترکی کے شانہ بشانہ اور قطر بھی ترکی کے شانہ بشانہ لیبیا کی منتخب فائز الصلاد کی حکومت کو سپورٹ کرے گا، جبکہ ترک فوجوں کا آپریشن باغی ہفتر کے خلاف بڑھ چکا ہے اور باغی ہفتر کے جنگجوؤں کو واضح طور پر شکست بھی مل رہی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں بیرونی دنیا کے اندر مقیم پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر 2 ارب 76 کروڑ ڈالر ترسیلات زر بھیجی ہیں۔ یہی وجہ ہے گزشتہ جولائی کے مقابلے میں، یعنی ایک سال پہلے جو جولائی تھا اس میں 36% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اب پاکستان کے اندر بیرون ممالک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مزید سہولیات دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، پاکستان معاشی اعتبار سے سٹیبل ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، جو ایک خوشائن بات ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکی انتخابات کے اندر دونوں طرف سے حملوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل جو بائیڈن ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں۔ ایک تازہ خبر کے مطابق امریکی انتخابات کے اندر ڈاگ کے ذریعے ووٹنگ پر لڑائی شروع ہو چکی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ بیرونی لیڈروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو بائیڈن نے چند دن پہلے ترک صدر رجب طیب اردگان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو اردگان کو ہٹائیں گے۔ اس پر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن ایسے ہی بڑھ کے مار رہے ہیں، وہ اردگان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اردگان ایک عالمی کھلاڑی ہیں شطرنج کے، جو اس وقت عالمی سیاست کے اندر بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ جو بائیڈن نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ عزیز کام، ترکی کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اوباما دور حکومت میں جو فوجی بغاوت کی گئی تھی ترکی کے اندر اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، اس کے پیچھے جو بائیڈن اور اوباما کا ہاتھ تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر جو بائیڈن نے اردگان کی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے، جس پر ترکی نے شدید مذمت کی ہے۔ بہرحال عزیز کام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔